काश मैं समझ सकता। वैसे मेरा ख्याल और भी है। अगर फर्ज मुहाल मैं किसी तरह तुम्हें इस बात की गारंटी दे दूं कि तुम और हम सब बिल्कुल बाहिफाजत यहाँ से निकल जाएंगे, तो भी तुम हमारे साथ जाना पसंद नहीं करोगी। अब तुम पूछोगी क्यों? इसका जवाब यह है कि तुम्हें इन यात्रियों से, जिनमें तुम्हारा बाप भी शामिल है, इतनी नफरत है कि तुम इनसे दूर भी नहीं जा सकती हो। तुम्हें यहाँ रहना और यात्रियों के सीने पर मूंग दलना अच्छा लगता है। इनकी तालीमात का सरेआम मजाक उड़ाकर तुम सुकून और राहत महसूस करती हो, और तुम्हारी ये राहत इस वक्त मजीद बढ़ जाती है जब लोग तुम्हें देखकर ये कहते हैं कि ये गुनाहगार गुमराह लड़की सबसे बड़े यात्री खारान की बेटी है। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने उसके दिल की बात कही है। इसी दौरान में मुझे जरीगुल नजर आया। उसने कमरे की खिड़की खोलकर झांका था। रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, वैसा आशिक तो तुम्हारी बहन को खूब मिला था। दिल की खातिर मरने मारने वाला आदमी है। इसे अभी तक ये नहीं मालूम कि कुलसूम ने इसकी खातिर खुदकुशी की कोशिश की है। अगर मालूम हो जाए तो जोश मोहब्बत और फरत गम के सबब ये धमाके से फट जाएगा, और ये धमाका ऐसा जोरदार होगा कि इस वादी के सारे मकीनों के कान 1 साल तक टैं टैं करते रहेंगे। क्या मतलब? कैसे मालूम नहीं कि कल क्या हुआ था? हरगिज नहीं। मेरी तरह अब तक ये भी यही समझता है कि कुलसूम को किसी कीड़े वीड़े ने काटा है, और मेरे ख्याल में अगर हमने इसकी गलतफहमी दूर की तो ये हमारी जबरदस्त गलती होगी। इसके इश्क की आग पर ऐसा तेल गिरेगा कि सारी वादी की बर्फ जलकर कोयला हो जाएगी। मुझे क्या जरूरत पड़ी इस मनहूस आग में तेल गिराने की? वो मुंह बनाकर बोली और बड़ी बेबाकी से टांग उरियां करके अपनी रान का जख्म फैलाने लगी। वो सर्द लेकिन पुरसुकून रात थी। मतला बिल्कुल साफ था। ये लाहौर या कराची नहीं था कि मतला साफ होने के बावजूद गर्दो गुबार से आसमान ढका होता। ये हुस्न फितरत से सजा हुआ पराकरम का शफाफ दामन था। आसमान पर पहले अशरे का चांद था और तारे दमक रहे थे, जैसे किसी मकामी हसीना ने अपने बालों में बेशुमार मोती टाक रखे हों और अपने महबूब का इंतजार कर रही हो। अगली सुबह जश्न की सुबह थी, और यही सुबह हमारे इम्तिहान की सुबह भी थी। लिहाजा करबो जवार में छाई हुई खामोशी को तूफान से पहले की खामोशी कहना बहुत मुनासिब था। जरगौना को गोद में उठाए मैं मकान के सहन से निकल आया। वो गर्म कपड़ों में लिपटी हुई थी और उसके छोटे छोटे दस्ताना पोश हाथ मेरे कंधों पर धरे थे। मैंने ऊपर सितारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, पता है ये सितारे क्या होते हैं? क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो हमें बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। देवताओं ने उन्हें अपने पास आसमानों पर बुला लिया होता है। ये लोग आसमान पर सितारे बनकर चमकते हैं और हमेशा हमें देखते रहते हैं। अगर हम अच्छे काम करें तो वो खुश होते हैं, और अगर बुरे काम करें तो वो गमज़दा हो जाते हैं और आंसू बहाते हैं। वो बोली, ये ओस इनके आंसू होते हैं क्या? हाँ, ये इनके आंसू होते हैं, और जब वो खुश होते हैं तो झिलमिल करने लगते हैं। नन्ही जरगौना खामोश थी। उसकी आंखें दूर बर्फानी चोटियों के चमकदार ह्योलों पर जमी थीं। वो बड़ी गहराई से कुछ सोच रही थी। फिर खोई खोई आवाज में वो बोली, अंकल, आपने कहा था मेरे मामा पापा भी बहुत दूर चले गए हैं। कहीं वो भी तो सितारे नहीं बन गए? मैंने उसे खींचकर गले से लगा लिया। हाँ जरगौना, वो भी सितारे बन चुके हैं। जरगौना ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, बस मेरे गले से चिमटी रही, बिल्कुल बेहिस्सो हरकत और खामोश। मैं उसकी पीठ सहलाता रहा। आज वो इस अंदोना खबर से आगाह हो गई थी जो 1.5 माह से उससे छुपाई जा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि उसके सीने में हल्का सा तलातुम पैदा हो गया है। वो बेआवाज रो रही थी। मैं उसकी पीठ थपकता रहा और दिलासे देता रहा। वो रोते हुए बोली, मेरे मामा पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन वो तुम्हें देखते रहेंगे जरगौना। उनकी नजरें हर वक्त तुम्हारे ऊपर रहेंगी। अगर तुम आंसू बहाओगी तो वो दुखी हो जाएंगे। अगर तुम खुश रहोगी और बड़ों का कहना मानोगी तो वो खुश हो जाएंगे और झिलमिलाने लगेंगे। हाँ, और अपने साथी सितारों से कहेंगे, देखो हमारी बेटी कितनी अच्छी और बहादुर है। मैं बहुत देर तक जरगौना को लेकर सहन में टहलता रहा और इससे तसल्ली तशफ़ी की बातें करता रहा। वो मेरी तवक्को से ज्यादा तेजी के साथ संभल गई। शायद वो लाशऊरी तौर पर खुद को ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार कर चुकी थी, लेकिन उसके मासूम दिल को अभी एक और सदमा भी सहना था। मैं इसे ये बताने पर मजबूर था कि कल सुबह वो वापस सरदार सिदरत के पास जा रही है और मैं कुछ दिन तक उससे नहीं मिल सकूंगा। कुछ दिन के बाद भी तिफल तसल्ली ही थी। जरगौना से अब दोबारा मिलने के इम्कानात बहुत कम थे। हम बेहद गैर यकीनी हालात का शिकार थे। जब तक कल का दिन गुजर ना जाता, कुछ नहीं कहा जा सकता था कि हमारे हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे।
جب وہ قدرے سنبھل گئی تو میں نے دھیمے دھیمے الفاظ مجھ سے بتانا شروع کیا کہ کل اسے ناشا کے ساتھ سردار سدرت کے پاس سرنگ میں جانا ہے اور کچھ دن وہیں رہنا ہے۔ وہ میرے ساتھ کچھ اور چمٹ گئی، جیسے بزبان خاموشی انکار کر رہی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ سرنگ میں شدید سردی نہیں ہوگی، وہ آگ تاپ سکے گی، ناٹک دیکھ سکے گی اور اچھا کھانا کھا سکے گی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری باتیں سن رہی ہے، لیکن اس کا ذہن تو کسی اور ہی گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ یکے بعد دیگرے پہنچنے والے صدموں نے اسے اعصاب شکنی کی انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ یک مجھے محسوس ہے کہ اس کا جسم کانپ رہا ہے۔ میں نے اسے خود سے جدا کیا اور مدھم چاندنی میں غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا منہ مضبوطی سے بند تھا اور آنکھوں میں کالی پتلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی اسے ایسی ہی اعصاب شکنی کی حالت میں دیکھ چکا تھا، لیکن اس دفعہ کیفیت شدید تھی۔ زرغونہ، زرغونہ! میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی گردن کے پچھلے پٹھے کھنچتے جا رہے ہیں اور سر پیچھے کی طرف جھک رہا ہے۔ یہ تشنج کسی کیفیت تھی۔ میں اسے لے کر بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ زری گل دوہرے لحاف میں لپٹ کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا استاد صاحب؟ زری، ٹارچ جلاؤ جلدی سے۔ لیکن روشنی کرنا، بکواس مت کرو، ٹارچ جلاؤ، میں نے دھاڑ کر کہا۔ زری نے بستر میں چھپی ہوئی ٹارچ نکالی اور جلا دی۔ میں نے ٹارچ کا روشن دائرہ زرغونہ کے چہرے پر مرکوز کیا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے اور ہاتھ پاؤں مڑ رہے تھے۔ جبڑے بڑی سختی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے منہ میں انگلی دے کر جبڑے کھولے اور اپنا رومال طے کر کے اس کے منہ میں رکھ دیا۔ ہماری آوازیں سن کر راکشی بھی بھاگی ہوئی موقع پر پہنچ گئی۔ ٹارچ کی روشنی دیکھ کر وہ یقیناً حواس باختہ ہوئی ہوگی۔ روشنی کرنے کا مطلب تھا انتہائی سخت سزا کو دعوت دینا، مگر زرغونہ کی حالت دیکھ کر اسے بھی ہماری مجبوری کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں اور زری گل زرغونہ کے ہاتھ پاؤں کی مالش کر رہے تھے۔ راکشی بھاگتی ہوئی باہر گئی اور شیشے کی بوتل اٹھا لائی۔ اس میں سرخی مائل دوا تھی۔ ہم قریباً آدھے گھنٹے تک زرغونہ کو ہر ممکن طبی امداد پہنچاتے رہے۔ آخر بتدریج وہ ہوش میں آ گئی۔ اس کا رنگ اب بھی ہلدی کی طرح زرد تھا۔ زری گل بظاہر جتنا سخت اور بے پرواہ تھا، اندر سے اتنا ہی حساس تھا۔ زرغونہ کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو تیر رہے تھے۔ استاد صاحب، ام کو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ام اس بچہ لوگ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ یہ یہاں رہا تو مر جائے گا۔ زرغونہ کو ساتھ رکھنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا۔ کل ہمیں یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنا تھی اور یہ کوشش آگ اور خون کے دریا میں کودنے کے مترادف تھی، مگر زرغونہ کی حالت دیکھ کر میں خود بھی مخمصے میں پڑ گیا تھا۔ بے شک زرغونہ کو اپنے ساتھ رکھنے میں خطرات بھی تھے، لیکن اسے یہاں چھوڑنے میں زیادہ خطرات تھے۔ الگ صبح ساپینہ جان چاول کو لے کر ہمارے پاس پہنچ گئی۔ جان سے اب تک ہماری بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ ہمارے بارے میں قریباً سبھی کچھ جان چکا تھا۔ ہماری وہ ساری کاوشیں اور بھاگ دوڑ اس کے علم میں تھی جو ہم نے اس کی آزادی کے لیے کر رہے تھے۔ جب میں نے جان چاول کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو اس کا سر منڈا ہوا تھا اور کوکی دادا کے گھر کی کوٹری میں پابا زنجیر چوپائی کی طرح وہ پانی پی رہا تھا۔ اب اس کی جسمانی حالت قدرے بہتر تھی۔ سر پر تھوڑے تھوڑے بال بھی آ چکے تھے، تاہم گلے میں اس چرمی پٹی کا نشان بھی موجود تھا جو کوکی دادا نے غلام کی حیثیت سے اس کے گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ وہ شستہ انگریزی بول سکتا تھا۔ بڑی گرمجوشی کے ساتھ وہ ہم سے ملا۔ اسی دوران میں ناشا جان چاول کے دونوں ساتھیوں فنگ ہن اور لی وانگ کو لے کر وہاں پہنچ گئی۔ فنگ اپنے محبوب جان کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی اور دونوں بغل گیر ہو گئے۔ وہ رو رہے تھے اور فلپائنی زبان میں ایک دوسرے کا حال چال پوچھ رہے تھے۔ پھر جذبات سے مغلوب جان نے فنگ کا ایک طویل بوسہ لینے کے لیے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیے۔ لی وانگ بھی ایک خوبرو اور صحت مند کوپیما تھا، لیکن اس کی تمام خوبصورتی اور صحت مندی اس وادی میں آنے کے بعد گہنا گئی تھی۔ اس وادی میں پہنچنے سے پہلے ہی لی وانگ کی ٹانگ میں گولی لگ گئی تھی۔ مقامی شفا خانے میں یہ ٹانگ کاٹنا پڑی تھی۔ اب لکڑی کی ایک بھدی سی ٹانگ لی وانگ کے گھٹنے سے منسلک تھی۔ وہ چلتے ہوئے واضح طور پر لنگڑاتا تھا۔ لی وانگ کو صفدر کے ساتھ آنا تھا، لیکن کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے صفدر نے اسے ناشا کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ اب ہمیں پوری شدت سے صفدر کا انتظار تھا۔ معلوم نہیں وہ کیوں نہیں پہنچ سکا تھا۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ ہمارے خدشات شدت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کے بغیر اپنی کارروائی کا آغاز کریں گے۔ دن کے لگ بھگ 10 بجے ناشا وہ گھوڑا گاڑی بھی لے آئی جس نے ہمیں درہ نما راستے تک پہنچانا تھا۔ یہ توانا گھوڑوں والی ایک مضبوط گاڑی تھی اور سامان ڈھونے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ کھلی چھت والی اس گاڑی میں اوپر تک خشک لکڑیاں چنی ہوئی تھیں، لیکن یہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ گاڑی کے اگلے حصے میں 4 فٹ ضرب 7 فٹ کا ایک خلا موجود تھا۔ اس خلا میں 6 افراد بآسانی بیٹھ سکتے تھے۔
हमारी 5 राइफलें और एम्यूनेशन भी यहीं रख दिया गया था। बवक्त ज़रूरत हम साइड पर चुनी हुई लकड़ियां गिराकर तेजी से बाहर निकल सकते थे। ज़रगोना की हालत अब कदरे बेहतर थी, लेकिन मैं जानता था अगर हमने उसे यहाँ छोड़ने की कोशिश की तो वो फिर शदीद जहनी शौक का शिकार हो जाएगी। लिहाजा सोच विचार के बाद और मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने के बाद हमने उसे साथ रखने का फैसला कर लिया। मैं जॉन चावल, फिंग हिन और ली वांग को अंधेरे में रखना नहीं चाहता था। मैंने उन्हें तफसील से बताया कि यहाँ से हमारे फरार की कोशिश नहायत ख़तरनाक और जानलेवा है। हमें ये कोशिश हर सूरत में करनी है क्योंकि यहाँ रहकर भी हम बच नहीं सकते। लेकिन इन तीनों के लिए सूरत हाल मुख्तलिफ है। वो अब भी अच्छी तरह सोच समझ लें कि इन्हें इस कोशिश में शरीक होना है या नहीं। तीनों ने बैक जुबान कहा कि वो बड़े से बड़ा रिस्क लेकर भी यहाँ से निकलना चाहेंगे। उस जवाब के बाद मजीद किसी इंक्वायरी की गुंजाइश नहीं रही थी। सफदर का तवील इंतजार दोपहर 12 बजे के लगभग ख़त्म हुआ। जो ही सफदर हमारी पनागाह में दाखिल हुआ, हम सब के चेहरे खिल उठे। ख़ास तौर से मुझे खुशी हुई थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे रगों पैं में नई ताकत और तवानाई भर गई है। एक दूसरे का साथ पाकर हम ऐसे ही पुरजोश हो जाया करते थे। खतरात के बड़े बड़े भूत हमें नन्हे मुन्ने बौने महसूस होते थे, जिन्हें रोनते हुए गुजर जाना हमें बिल्कुल आसान महसूस होता था। मुझसे बगलगीर होने के बाद सफदर मुझे एक अलहदा कमरे में ले गया। उसने मुझे ये बताकर हैरान कर दिया कि सरदार सिदरत हमारे फरार के मंसूबे से आगाह हो चुका है। उसने तफसील बताते हुए कहा, सरदार सिदरत को शक तो 3-4 रोज से था, लेकिन कल से उसका शक यकीन में बदल चुका है। उसने आज सुबह मुझे अपने पास बुलाया था। हम दोनों में नहायत अहम और तवील गुफ्तगू हुई है। मेरे ताख़ीर से यहाँ पहुँचने की वजह भी यही गुफ्तगू है। सिदरत हमारे ठिकाने से आगा है और उसे ये भी मालूम हो चुका है कि खारान की बेटी नाशा हमारी मदद कर रही है। उसके बावजूद सरदार ने खामोशी इख्तियार कर रखी है, तो इसका यही मतलब है कि वो दिल से हमारे साथ है। लेकिन वो इस हक़ में हरगिज़ नहीं कि हम यहाँ से फ़रार होने की कोशिश करें। उसका ख्याल है कि इस कोशिश में नाकामी के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। हम में से जो अफराद जिंदा पकड़े जाएंगे, जातरी उनके साथ इबरतनाक सलूक करेंगे। मैंने बहुत कोशिश के बाद सरदार को समझाया कि यहाँ रहने की सूरत में भी हमारी मौत यकीनी है, तो क्यों ना हम एक भरपूर कोशिश करके देख ही लें। सरदार सिदरत शुरू में तो मेरी हर दलील को रद्द करता रहा, आखिर कदरे कायल हो गया। उसने कहा, ठीक है, हम जो चाहते हैं करें। वो इस सिलसिले में कतई गैर जानिबदार रहेगा। उसके कहने का मतलब ये था कि वो हमारे मंसूबे से पेशगी बाखबर होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा, लेकिन हमें मुहाफ़िज़ों की तरफ से किसी किस्म की रियायत की तवक्को नहीं करनी चाहिए। बस्ती और दर्रे के मुहाफ़िज़ हमारे साथ वही करेंगे जो उन्हें मफरूर मादारों के साथ करना चाहिए। वैसे भी दर्रे के मुहाफ़िज़ सरदार सिदरत की हकीकी कमान में नहीं हैं। उनका ताल्लुक़ जातरों से है और वो बराह रास्त जातरों से अहकामात लेते हैं। सफदर की बातों से अंदाज़ा होता था कि सरदार सिदरत शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है। एक तरफ वो हमारे लिए और अपने आनजहानी दोस्त पानामा की बेटी के लिए दिल में नरम गोशा रखता था, दूसरी तरफ वो अपने मनसबी जिम्मेदारियां भी पूरी करना चाहता था। इन जिम्मेदारियों के हवाले से जहां उसे जातरियों का खौफ था, वहां किसी न किसी हद तक देवताओं का खौफ भी था। बेशक इन जंगलियों में रोशन ख्याल लोग भी मौजूद थे, जैसे पानामा, सदर खान, नाशा और ख़ुद सरदार सिदरत, मगर इस रोशन ख्याली के बावजूद उनके दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं देवताओं का डर मौजूद था। वही डर जो इंसानी जहन में रोज़े अज़ल से पाया जाता है। जब वो खुद को हकीर और हालात को ज़बरदस्त व ज़ोर आवर पाता है, तो आपो आप उसके अंदर किसी बुलंद व बरतर हस्ती के वजूद का एहसास जागता है। ऐसी हस्ती जिसके सामने वो सर झुका सके, अपनी आर्ज़ी व इनकिसारी का इजहार कर सके। अपने तमाम तर लिबरलिज्म के बावजूद सरदार सिदरत भी किसी न किसी दर्जे में रूपाश देवता यानी सांड देवता के गज़ब से डरता था, और इस देवता का फरमान ये था कि मौत की इस वादी में बाहर की दुनिया का फर्द आ तो सकता है, मगर यहाँ से जा नहीं सकता। दोपहर के 3 बजे थे जब हम पूरी तैयारी के साथ अपनी सनसनीखेज और पुरखतर मुहिम पर रवाना हुए। माल बरदार घोड़ा गाड़ी में हमें बिठाने से पहले राक्षी और नाशा ने पूर्णम आंखों से हमें अलविदा कहा। नाशा ने बड़ी बेबाकी से आगे बढ़कर मुझे और सफदर को बोसा भी दिया। मैंने एक बार फिर दिल की गहराई से कहा, नाशा, हमारे साथ चलो। उसने अशकबार आंखों के साथ नफी में सर हिलाया और बोली, इस बस्ती में सब फर्मा बरदार हैं, किसी एक बागी को तो यहाँ रहने दो। सफदर ने दिल गिरफ्ता लहजे में कहा, अच्छा बागी लड़की, खुदा करे तुम हमेशा यहाँ रहो, लंबी उम्र पाओ और इन जातरियों को नाको चने चबवाती रहो। जरी गुल बहुत मुतमज़िल दिखाई दे रहा था। उसकी मुतलाशी नजरें इर्द गिर्द किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो जिसे ढूंढ रही थी वो कहीं नहीं था। मैदान इश्क के सिपाही ने गम का एक और तमगा सीने पर सजा लिया था।
یقیناً وہ اس سے بھی بڑا تمغہ لے سکتا تھا، لیکن ہم نے اسے بتایا نہیں تھا کہ اس کی سرپھری محبوبہ نے آخری ملاقات میں کون سی نامعقول حرکت کی تھی۔ ہم گھوڑا گاڑی کے اگلے حصے میں موجود خلا میں بیٹھے اور گاڑی بان نے پھر سے خشک لکڑیاں پہلو میں چن دیں۔ اس خلا میں رائفلوں اور ایمونیشن کے علاوہ ایک بیگ بھی موجود تھا۔ کینوس کے ایک بیگ میں 1.5-2 کلو وزنی ایک تھیلی نظر آئی۔ اس تھیلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نما آلہ اور 2-3 تار منسلک کیے گئے تھے۔ میں نے تھیلی کو ٹٹول کر دیکھا اور یہ جان کر حیران ہوا کہ اس میں دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ ناشا نے بتایا کہ یہ تھیلی در حقیقت ایک ریموٹ کنٹرول بم ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ہمارے کسی کام آ جائے۔ ہمارے ساتھ جانے والے گاڑی بان کا نام رشمت تھا اور یہ وادی کے سرکش و آزاد خیال لوگوں میں سے تھا۔ اس کی عمر 30-32 سال تھی۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح رشمت سے بھی ناشا کی گہری دوستی تھی۔ اس دوستی میں کچھ عرصہ مرد و زن کا تعلق بھی شامل رہا تھا۔ بہرحال اب وہ دونوں کبھی کبھار ہی ملتے تھے۔ رشمت بھی اس وادی سے فرار ہونے کا خواہاں تھا اور اس وسیع اور اس دنیا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جو اس وادی سے باہر موجود تھی۔ کسی مادار سیاح سے حاصل ہونے والے بہت سے پکچر کارڈ اس کے پاس موجود تھے۔ یہ کارڈ پولیتھین کے ایک لفافے میں اس نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے اور ہر وقت یہ لفافہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس میں سے کچھ پکچر کارڈز پر لاہور کی تصویریں تھیں، کچھ پر کراچی اور پشاور کی، کچھ یورپی ممالک کے کارڈز بھی اس کے پاس موجود تھے۔ رشمت نامی یہ گاڑی بان اسی قمار خانے کا ملازم تھا جس کے طویل القامت مالک نے مجھے اور زریں کو خرید رکھا تھا۔ رشمت باورچی خانے کے لیے خشک لکڑیاں سرنگ میں پہنچاتا رہتا تھا، لہٰذا وہ پہرے داروں کی نگاہ میں مشکوک نہیں ٹھہر سکتا تھا، لیکن وہ یہ کام دن کی روشنی میں کرتا تھا، لہٰذا ہمیں ہر صورت اندھیرا ہونے سے پہلے سرنگ تک پہنچنا تھا۔ سرنگ میں پہنچ کر رشمت نے گھوڑا گاڑی کسی محفوظ مقام پر کھڑی کرنی تھی اور اندھیرا پھیلنے کا انتظار کرنا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی ہمیں سرنگ کی کشادہ شاخ میں قریباً 1 میل فاصلہ طے کرنا تھا اور اس درے کے قریب جا نکلنا تھا جہاں وادی کے محافظوں سے ہمارا فیصلہ کن مارکہ ہونے کی توقع تھی۔ ہمارے بیٹھتے ہی گاڑی بان رشمت نے اپنی نشست سنبھال لی اور گھوڑے دلکی چال چلتے راکشی کے مکان سے باہر نکل آئے۔ ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ سردی غیر معمولی طور پر کم محسوس ہو رہی تھی۔ بالکل وہی موسم تھا جو راولپنڈی، اسلام آباد میں دسمبر جنوری میں ہوتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وادی میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں نمایاں فرق ہے۔ 8-10 منٹ کے اندر گھوڑا گاڑی بستی کے بارونق علاقے میں پہنچ گئی۔ خشک لکڑیوں کے درمیان رخنے موجود تھے اور ہم ان رخنوں میں سے کسی حد تک باہر کا نظارہ کر سکتے تھے۔ ہمیں بہت سے راہگیر نظر آئے، وہ سب خوشباش دکھائی دیتے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ کسی کے کندھے پر کلہاڑا یا رائفل نظر نہیں آ رہی تھی، شاید یہ بھی جشن پیدائش کی کوئی روایت تھی۔ پھر ہمیں منچروں کی ایک ٹولی نظر آئی، وہ سب نشے میں مدہوش تھے اور تالیاں بجانے کے ساتھ ساتھ رقص بھی کر رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک لڑکی نہایت مختصر لباس میں موجود تھی اور وہ بھی ناچ رہی تھی۔ ایک جگہ پانی کی سبیل کا سا منظر نظر آیا، لیکن یہ بڑی غیر متبرک سبیل تھی۔ پلاسٹک کے بڑے بڑے نیلے ڈرموں میں مقامی پھل سے کشید کی گئی شراب بھری تھی۔ یہ شراب بڑے بڑے ڈونگوں میں بھر کر ہرکس و ناقص میں تقسیم کی جا رہی تھی۔ مدہوش و نیم اوریاں مرد و زن جام پر جام لونڈھا رہے تھے اور وحشیانہ قہقہے بکھیر رہے تھے۔ ان میں سے کئی کی حرکات شرمناک تھیں۔ جلدی ہم بستی کے بڑے چوراہے میں پہنچ گئے۔ یہاں سے ایک راستہ سرنگ کے بڑے دہانے کی طرف جاتا تھا اور دوسرا درے کی طرف۔ اس چوراہے میں ہمیں ایک لاش لٹکی نظر آئی۔ لاش کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ 2-3 دن پرانی ہے۔ مرنے والے کو لکڑی کے ایک اسٹینڈ پر باقاعدہ پھانسی دی گئی تھی۔ پھانسی لگنے سے اس کی گردن لمبی ہو چکی تھی اور آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئی تھیں۔ لاش پر پھانسی سے پہلے یا بعد میں سنگ زنی بھی کی گئی تھی۔ مرنے والے کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور شکل پہچاننا مشکل تھا، پھر بھی مجھے اس کے نقوش کچھ جانے پہچانے سے لگے۔ میرے پوچھنے پر صفدر نے بتایا کہ سردار پاناما کے قاتل اور کیرولین کے محبوب صدر خان کی لاش ہے، اسے پرسوں سرعام سزائے موت دی گئی تھی۔ ایک دم صدر خان سے وابستہ تمام باتیں میرے ذہن میں آ گئیں۔ صدر خان نے کیرولین کے ساتھ مل کر پاناما کے خلاف سازش کی تھی اور کوئلوں کی گیس کے ذریعے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ صدر خان کو پکڑ کر محافظوں کے حوالے کرنے والا میں ہی تھا۔ اچھا ہوا کہ اس کا انجام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ صفدر مجھے اس بارے میں تفصیلات بتانے لگا۔ ایک جگہ مسلح محافظوں نے گھوڑا گاڑی کو روکا، لیکن خیریت گزری اور تلاشی کی نوبت نہیں آئی۔ جلدی ہم عظیم و شان سرنگ کے دہانے سے اندر داخل ہو گئے۔ تاریخ حصہ طے کر کے جب ہم سرنگ کے حصے میں پہنچے جہاں روشنی کرنے اور آگ جلانے کی اجازت تھی، تو جشن کا اصل جوش و خروش ہمارے مشاہدے میں آیا۔ وادی کے مکین جیسے نیم پاگل ہو رہے تھے۔
کثرت شراب نوشی سے ان کی آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑتی تھیں اور وہ بے وجہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے. گوشت کے بڑے بڑے پارچے وہ منہ میں ڈالتے اور حلق میں اتارتے چلے جاتے. کچھ وحشی صورت بھنی ہوئی سالم رانے بھنبوڑ رہے تھے. تماشا گاہوں کی طرف سے موسیقی کی تیز آواز آ رہی تھی اور اس آواز پر نوجوانوں کے قدم آپو آپ تھرک رہے تھے. یہاں راستوں میں اور کونے خدروں میں ہمیں رنگین منظر بھی نظر آئے. مرد و زن ایک دوسرے میں محو تھے اور گرد و پیش کی ہر چیز کو فراموش کر چکے تھے. کھلے راستے ان کے لیے خوابگاہوں کی شکل اختیار کر گئے تھے اور وہ بلا جھجک دادے عیش دے رہے تھے. یہاں ہمیں ہر مرد کے بازوؤں میں کم از کم ایک عورت نظر آئی. یقیناً ان بے شمار عورتوں میں وہ عورتیں بھی شامل ہوں گی جو ایکسٹرا اداکاراؤں کے طور پر فلمی یونٹ کے ساتھ اس علاقے میں آئی تھیں اور جنگلیوں کے ہتھے چڑھ گئی تھیں. چند ہی لمحے بعد میرے خیال کی تصدیق ہو گئی. میں نے ایک قبول صورت سری لنکن لڑکی کو دیکھا. وہ فطری لباس میں تھی. لمبے بالوں والا ایک بدبودار شخص اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں سرنگ کی نیم تیرگی میں اوجھل ہو گئے. یہاں فضا میں خوشگوار حرارت تھی اور مختلف پکوانوں کی خوشبو دھوئیں سے لپٹ کر چاروں طرف چکرا رہی تھی. اس ماحول میں کبھی کبھی عورتوں کے کھنکتے قہقہے اور مردوں کی بھاری آوازیں بھی شامل ہو جاتی تھیں. گاڑی بان رشمت نے گاڑی سرنگ کے ایک نیم روشن گوشے میں کھڑی کر دی تھی اور خود بھی وہ جشن منانے والوں میں شامل ہو گیا تھا. اس نے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے مقامی شراب کا ایک پیالہ چڑھایا. پھر ایک نوخیز لڑکی کو اس کے ساتھی مرد سے جدا کیا اور اسے گود میں اٹھا کر ناچنے لگا. جس مرد سے لڑکی کو جدا کیا گیا تھا وہ بلا تردد ایک اور لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا. سرنگ کے اندر ہی ایک کشادہ جگہ پر روپاش دیوتا کا مجسمہ نظر آ رہا تھا. اس مجسمے کے گرد جشن منانے والوں کا ہجوم تھا. اس ہجوم میں ایک ٹولی کورس کے انداز میں کوئی مذہبی گیت بھی الاپ رہی تھی. پہلے ایک سفر چٹ جاتری مناجات کے انداز میں کچھ کہتا، پھر وہ ٹولی ردھم کے ساتھ ان الفاظ کو دہراتی. ان الفاظ میں پشتو سے ملتا جلتا ایک فقرہ بار بار استعمال ہو رہا تھا. شاید یہ ٹیپ کا مصرع تھا. ہم اس وادی کے مکین، ہم تیرے بیٹے، ہم تیری بیٹیاں. گاڑی اپنی جگہ کھڑی رہی اور ہم انتظار کرتے رہے کہ ہمارے ارد گرد ابلیس کا ننگا ناچ ختم ہو اور یہ جشن خرافات اپنے انجام کو پہنچے. ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول سے آنکھیں بالکل بند کر لی تھیں اور ان اعصاب شکن لمحات کے بارے میں سوچ رہے تھے جو ہمیں پیش آنے والے تھے. ہمارے پاس موجود رائفلوں میں ایک سپر رائفل AK-56 تھی، ایک برونو رائفل تھی، ایک لانگ رینج جرمن تھی اور 2 7mm تھی. ان میں سے صرف لانگ رینج رائفل کا ایمونیشن ناکافی تھا. باقی سارے ہتھیار ہم کفایت شاری کے ساتھ 1.5-2 گھنٹے تک استعمال کر سکتے تھے. پروگرام کے مطابق درے سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر پہنچ کر رشمت نے گاڑی کے صحت مند گھوڑوں کو انتہائی رفتار سے بھگا دینا تھا. پہلی پوسٹ پر موجود پہرے داروں کو یہ تاثر دینا تھا کہ گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگے چلے آ رہے ہیں. یقینی بات تھی کہ اس پوسٹ کے پہرے دار فوری طور پر گھوڑا گاڑی پر فائر کھولنے کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے. جب تک وہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے گاڑی دوسرے پوسٹ تک پہنچ چکی ہوگی. عین ممکن تھا کہ گھوڑوں کی سرکشی دیکھ کر اور رشمت کی چیخوں پکار سن کر دوسری پوسٹ کے پہرے دار بھی تذبذب کا شکار ہو جاتے. ہمیں چند لمحوں کی مہلت بھی ملتی تو ہم 10-12 افراد کو بھون کر رکھ دیتے. اچانک ایک نسوانی چیخ نے مجھے میرے خیالوں سے چونکایا. یہ چیخ تماشا گاہوں کی طرف سے ابھری تھی. کوئی لڑکی کسی بدمست جنگلی کی دست برد کا شکار ہوئی تھی اور چیخ رہی تھی، بچاؤ مجھے بچاؤ. اس کا لب و لہجہ صاف تھا اور وہ اردو بول رہی تھی. ممکن تھا کہ وہ یہاں کی کوئی پرانی مادار ہو اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسی فلمی یونٹ کی رکن ہو جو چند روز پیشتر بدقسمتی کا شکار ہو کر یہاں پہنچا تھا. بہرحال وہ جو کوئی بھی تھی اس کی آواز ہمارے دل پر اثر کر رہی تھی. اس دور افتادہ اجنبی وادی میں وہ ہماری جانی پہچانی آواز میں فریاد کر رہی تھی. ہمارا متاثر ہونا یقینی تھا. زری گل کچھ زیادہ ہی متاثر نظر آ رہا تھا. اس کے اندر کی پختون روح بے قرار ہو گئی تھی اور اس کی انگشت شہادت اپنی مہلک رائفل کی لبلبی پر حرکت کرنے کے لیے مچلنے لگی. اس نے نتنے پھلا کر سرگوشی میں کہا، اب ہم سے سب کچھ برداشت نہیں ہوتا استاد صاحب. یا تو ہم کو یہاں سے لے جاؤ یا ہم کو اجازت دو کہ ہم باہر نکل کر اس مجبور لڑکی کا مدد کر سکے. میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں. فی الحال اپنی غیرت کو دبوچ کر بیٹھو زری گل. ابھی آدھے پون گھنٹے میں تمہیں اپنے جوہر دکھانے اور غیرت آزمانے کا پورا موقع ملے گا. لیکن یہ لڑکی، اس ایک لڑکی کا مت سوچو، ان سب لوگوں کا سوچو جو یہاں پہنچتے ہیں اور اذیتوں کا شکار ہوتے ہیں. زری گل تل ملا کر رہ گیا. باہر سے آنے والی آوازوں کو اپنے کانوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اس نے اپنا چہرہ دونوں بازوؤں میں چھپا لیا تھا. کم و بیش 1 گھنٹہ ہم اس جشن خرافات کے نرغے میں رہے.
پھر دھیرے دھیرے یہ سرگرمیاں مان پڑنے لگیں۔ تماشاگاہوں کی طرف سے موسیقی کی لے مدھم ہو گئی۔ مرد و زن کے بدمست قہقہے مان پڑنے لگے۔ شراب پینے والوں کی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب وہ ڈھلتے نشے کی کوفت سے بچنے کے لیے نیند کی آغوش میں پناہ لینا چاہتے ہیں۔ میں نے لکڑی میں موجود رخنوں میں سے دیکھا، چند گز کے فاصلے پر کئی افراد بے ترتیب پڑے تھے اور بالکل بے سدھ تھے، جیسے آوارہ کتے کارپوریشن کی دعوت شیراز کا شکار ہوئے ہوں۔ سرنگ میں موجود اندھیرا اب ہر لمحہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ تاریکی اس امر کی نشاندہی کرتی تھی کہ سرنگ سے باہر سورج غروب ہو چکا ہے۔ پھر میں نے گاڑی بان رشمت کو دیکھا۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ ہمارے حرکت میں آنے کا وقت آ گیا تھا۔ رشمت نے گاڑی پر سوار ہونے کے بعد پوچھا کہ کیا ہم تیار ہیں؟ یہ سوال زریگل کی وساطت سے ہم تک پہنچا۔ ہم نے اس کا جواب ہاں میں دیا۔ ہم پوری طرح تیار تھے۔ تمام رائفلوں کے 4-4 5-5 میگزین ہم نے بھر لیے تھے۔ ان میں سے ایک ایک میگزین رائفل سے منسلک کر دیا گیا تھا۔ میں نے AK-56 سنبھال لی تھی۔ صفدر کے پاس 7mm تھی۔ قاتل تو ہم ٹھہر ہی چکے تھے، اب یہاں بھی ہم موت کی بارش کر دیتے تو کیا فرق پڑ جانا تھا۔ رشمت نے گھوڑوں کو چابک دکھایا اور گاڑی تاریک سرنگ میں سفر کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ زرغونہ خواب آور دوا کے زیر اثر تھی اور اونگ رہی تھی۔ اس کا سر میرے زانوں پر تھا۔ ناشا نے ایک بہت ہی کمال کا کام کیا تھا۔ اس نے کہیں سے ایک پرانی بلٹ پروف جیکٹ ڈھونڈ نکالی تھی۔ اس جیکٹ میں معمولی تبدیلی کرنے کے بعد ہم نے اسے اس قابل بنا لیا تھا کہ اسے زرغونہ کے بدن پر چڑھایا جا سکتا۔ اب یہ جیکٹ زرغونہ کے بدن پر تھی اور اسے تحفظ فراہم کر رہی تھی۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ ہم درے کے قریب پہنچ رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکنیں شدت اختیار کرتی جا رہی تھیں۔ سرنگ کے اندر ہمارا سفر ختم ہوا تو ہم نے خود کو اخروٹ اور چڑ کے گنجان درختوں میں پایا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا اور آسمان پر ستارے روشن اور نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ایک بل کھاتا ہوا راستہ درے کی طرف جاتا تھا۔ قلب و جوار کی طرح اس راستے پر بھی مکمل خاموشی تھی۔ ایک جگہ رشمت نے گھوڑا گاڑی روک دی۔ ہم نے آخری بار اپنی تیاری کا جائزہ لیا۔ رشمت نے زریگل کے توسط سے ہمیں بتایا کہ اب وہ گھوڑوں کو سرپٹ بھگانے والا ہے۔ جان چاول کا ساتھی لی وانگ کچھ سہما سہما محسوس ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ ابھی اپنے زخموں سے پوری طرح صحت یاب نہیں ہوا تھا اور بھاگ دوڑ کے سے خوف کھا رہا تھا۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ فنگ ہن اور جان چاول نے جذباتی انداز میں ایک دوسرے کا بوسہ لیا اور اپنی رائفلیں مضبوطی سے تھام لی۔ ایک بلند آواز کے ساتھ رشمت نے گھوڑوں پر اندھا دھند چابک برسائے اور انہیں سرپٹ بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، اس نے گاڑی بانوں کا خاص طریقہ آزمایا تھا اور گھوڑوں کو انتہائی رفتار تک پہنچانے کے لیے ان کی پیٹھ پر تیز رفتار خنجر سے چرکے بھی لگا دیے تھے۔ راستہ زیادہ ہموار نہیں تھا۔ گھوڑا گاڑی اچھلتی کودتی ڈولتی آگے بڑھ رہی تھی۔ گھوڑوں کے بھاگنے، رشمت کے چیخنے چلانے اور پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ سے قیامت خیز شور پیدا ہو رہا تھا اور سناٹے کو مجروح کر رہا تھا۔ لکڑیاں جو بڑی احتیاط سے گاڑی پر چنی گئی تھی، زوردار جھٹکوں کے سبب دائیں بائیں گر رہی تھی۔ رشمت غضب کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس کی چیخ و پکار اور اس کے انداز سے واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گھوڑے اس کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں اور گاڑی کو اڑائے لیے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ہمیں اپنے بالکل قریب سے محافظوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی تھی۔ یقیناً یہ پہلی پوسٹ کے محافظ تھے اور اس اچانک افتاد سے گھبرا کر وائیویلا کر رہے تھے۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی ان کے قریب سے گزر گئی۔ ہم پر کوئی فائر ہوا اور نہ ہی کسی نے راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ہم اس مہم کے پہلے سخت مرحلے سے بآسانی گزر گئے۔ جو ہی ہم دراڑ میں داخل ہوئے، گھوڑوں کی ٹاپیں اور رشمت کی چیخ و پکار دور دور تک گونجنے لگی۔ یہ دراڑ نیچے سے کشادہ اور اوپر سے تنگ تھی۔ اس میں پیدا ہونے والی آواز دیر تک گونجتی تھی۔ دونوں گھوڑے برق رفتاری سے محافظوں کی دوسری پوسٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ صفدر اور ناشا کی اطلاعات کے مطابق یہاں سخت ترین مزاحمت کا سامنا تھا، لیکن ایک امید دل میں موجود تھی۔ رشمت کا وائیویلا بے حد متاثر کن تھا۔ اس وائیویلے سے بیان یہی تاثر پیدا ہوتا تھا کہ گھوڑے قابو سے باہر ہو گئے ہیں اور گاڑی بان کی سرتوڑ کوشش کے باوجود منچاہی سمت میں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بے قابو گاڑی پر اندھا دھند سیدھا فائر کھول دینا آسان کام نہیں تھا۔ دوسری پوسٹ تک کا درمیانی فاصلہ پلک جھپکتے میں طے ہوا اور پھر ہم نے محافظوں کی چیخ و پکار سنی۔ اس کے ساتھ ہی تڑا تڑ کئی فائر ہوئے اور دراڑ اس آواز سے گونج اٹھی۔ یقیناً یہ ہوائی فائرنگ تھی، کیونکہ ہمارے گھوڑے زخمی ہوئے اور نہ ہی گاڑی میں گولیاں لگیں۔ میں نے دو قوی ہیکل محافظوں کو اچھل کر پتھریلی دیوار سے ٹکراتے دیکھا۔ یقیناً انہوں نے گھوڑوں کو روکنے یا ان پر سوار ہونے کی کوشش کی تھی۔ ہمیں ہرگز امید نہیں تھی کہ ہم اس دراڑ کی دوسری پوسٹ سے بھی اتنی سریعت کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اب ہم دراڑ کے اس حصے میں داخل ہونے والے تھے جو زیادہ تنگ تھی
اور جہاں سے گھوڑا گاڑی ہرگز نہیں گزر سکتی تھی۔ پروگرام کے مطابق ہمیں گھوڑا گاڑی کو دراڑ کے تنگ سرے پر یوں روکنا تھا کہ ہمارے پیچھے آنے والوں کے لیے راستہ بند ہو جائے۔ اپنے سامنے چنی ہوئی لکڑیاں گرا کر ہمیں گاڑی سے اترنا تھا اور باقی فاصلہ پیدل طے کرنا تھا۔ اگر ہم آخری پوسٹ کے محافظوں کو تحقیق کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو وادی سے نکل کر باہر کے گھنے جنگل میں روپوش ہونا ہمارے لیے خاصا آسان ہو جاتا۔ یہ ایک تاریک رات تھی اور نشے میں مدہوش محافظوں کے لیے آسان نہ ہوتا کہ وہ روشنی کیے بغیر ہمیں ڈھونڈ سکیں، اور روشنی کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دوسری پوسٹ سے گزر کر ابھی ہم نے 100-150 گز کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک یہ گڑگڑاہٹ ابھری اور ہماری ساری پلاننگ ریت کے گھروندے کی طرح مسمار ہو گئی۔ شروع میں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ رشمت نے بڑے زور سے گھوڑوں کی باگیں کھینچی تھی۔ گھوڑے چکنے فرش پر رکنے کی کوشش میں پھسلتے چلے جا رہے تھے۔ پھر وہ پرشور آواز کے ساتھ کسی آہنی چیز کے ساتھ ٹکرائے، بری طرح لڑکھڑائے اور پھر انہوں نے تڑپ کر اپنا رخ پھیر لیا۔ اب ہمارا منہ اسی سمت میں تھا جس سمت سے ہم آئے تھے۔ تصادم کے سبب 1/3 خشک لکڑیاں گاڑی پر گر گئی تھیں اور ہم سب کو چوٹیں آئی تھیں۔ در حقیقت ہمارا راستہ روکنے والا ایک مضبوط آہنی پھاٹک تھا۔ یہ پھاٹک کسی جادوئی چیز کی طرح اچانک نمودار ہوا تھا اور ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ اس کا میکینزم یقیناً دراڑ کی دونوں دیواروں میں پوشیدہ تھا اور یہ بالکل خفیہ میکینزم تھا۔ صفدر نے بہت ارق سے جو معلومات حاصل کی تھی ان میں کسی ایسے منحوس پھاٹک کا ذکر تک نہیں تھا، حتیٰ کہ یہاں کی باسی ناشا نے بھی کسی ایسی رکاوٹ کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ یقیناً رشمت کے لیے بھی یہ افتاد قطعی غیر متوقع ثابت ہوئی تھی۔ زرغونہ زبردست جھٹکے کے بعد رونے لگی۔ لی وانگ کے حلق سے بھی ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں نے زرغونہ کو صفدر کی گود میں ڈالا اور خود کھڑا ہو کر اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ تاریکی میں کچھ بھی واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن یہ اندازہ یقیناً ہو رہا تھا کہ دوسری پوسٹ کے خوخار محافظ جنہوں نے ہوائی فائرنگ کی تھی اور گھوڑوں کو روکنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے تھے اب تیزی سے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ لازمی بات تھی کہ ان کے پیچھے پہلی چوکی کے محافظ بھی ہوں گے۔ یہ لوگ یہاں پہنچ جاتے تو ہم بے موت مارے جاتے۔ میں نے زری کے ذریعے رشمت کو حکم دیا کہ اب واپسی اختیار کرے اور ایک بار پھر گھوڑوں کو سرپٹ بھگا دے۔ رشمت اپنی حرکات و سکنات سے ایک جی دار و خطرات پسند شخص نظر آتا تھا۔ شراب کے چند پیالوں نے اس کی جولانی تباہ کو ہوا دے رکھی تھی۔ اس نے ایک زوردار للکارا مار کا چابک لہرایا اور گھوڑوں کو دوبارہ حرکت میں لے آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑے ایک بار پھر طوفانی رفتار سے بھاگنے لگے۔ دوسری پوسٹ کے محافظوں نے ایک بار پھر چیخو پکار اور ہوائی فائرنگ کی، لیکن گھوڑوں کو روکنے میں ناکام رہے۔ لیکن اس مرتبہ یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ گھڑ سوار تیزی سے ہمارے پیچھے لگ گئے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں اور سواروں کی چیخو پکار نے درے کے گونجدار خلا میں کوہرام برپا کر دیا تھا۔ پہلی پوسٹ پر بھی چند محافظ گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہوں نے گھوڑا گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ زری گل نے چیخ کر مجھ سے کہا، استاد صاحب گاڑی بند پوچھتا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس سے کہو کہ سیدھا جاتروں کی طرف چلے۔ جاتروں کی عمارت درے سے زیادہ دور نہیں تھی، بمشکل نصف میل کا فاصلہ تھا۔ رشمت نے فوراً گاڑی کا رخ جاتروں کی طرف موڑ دیا۔ گھوڑے سرپٹ بھاگ رہے تھے۔ گھڑ سوار محافظ اندازہ لگا چکے تھے کہ گھوڑے بے قابو ہو کر نہیں بھاگ رہے بلکہ انہیں بھگایا جا رہا ہے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ رشمت کا چابک بار بار ہوا میں لہرا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اب ان کے انداز میں ایک دم تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر تہمکانہ لہجے میں رشمت سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گاڑی سے قریب تر آنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ پھر میں نے گھڑ سوار کو دیکھا۔ اس کا ایک ہاتھ بھاگتے گھوڑے کی لگام پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے رائفل سیدھی کر لی تھی۔ رائفل کے رخ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گھوڑوں یا گاڑی بان کو نشانہ بنانا چاہ رہا ہے۔ میں نے خطرناک AK-56 کی طرف اس کی طرف سیدھی کی۔ میری انگلی ٹریگر پر تھی۔ یہ پہلا فائر تھا جو میں نے اس وادی میں پہنچنے کے بعد براہ راست کسی شخص پر کیا تھا۔ ایک دھماکہ ہوا اور گھڑ سوار اچھل کر تاریکی میں گرا۔ اسی دوران میں صفدر نے بھی اپنے آتشی ہتھیار کا دہانہ کھول دیا۔ 7mm کے ایک برسٹ نے ان دو سواروں کو بھون کر رکھ دیا جو گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ گاڑی تیز بھگاؤ! میں اردو میں ہی رشمت پر چیخا۔ الفاظ اس کی سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے لیکن مفہوم سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر گھوڑوں کو اندھا دھند چابک رسید کرنے شروع کر دیے۔ گھوڑے پوری جان سے دوڑ رہے تھے۔ دوسری طرف ہمارے اور گھڑ سواروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس فائرنگ نے سناٹے کا شیشہ چکنا چور کر دیا تھا اور نیم خواب دیدہ وادی میں تہلکا سمجھنے لگا تھا۔ آنن فانن ہم جاتروں کی وسیع عمارت کے قریب پہنچ گئے۔ استاد صاحب اب کیا کرنا ہے؟ زری گل نے چیخ کر پوچھا۔ چشمے والے گیٹ سے گاڑی اندر گھسا دو۔ میں نے ہدایت جاری کی۔
چشمے والا گیٹ اصل گیٹ سے 50-60 گز دور تھا، لیکن وہاں سیڑھیاں نہیں تھیں۔ چوبی گیٹ بھی کمزور تھا، اگر وہ بند تھا تو بھی لہیم شہیم گھوڑے اسے توڑتے ہوئے اندر گھس سکتے تھے۔ زری نے میرا پیغام رشمت تک پہنچایا۔ رشمت نے دلیری اور چابک دستی سے اس پیغام پر عمل کیا اور گھوڑا گاڑی لکڑی کا پھاٹک توڑتی ہوئی طوفانی رفتار سے اندر گھس گئی۔ وسیع صحن میں اکا دکا عقیدت مند اور پجاری موجود تھے۔ گھوڑا گاڑی کی صورت میں ایک بلائے ناگہانی کو مقدس صحن میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ لوگ چیختے چلاتے بھاگے۔ غضبناک گھڑ سوار بھی گھوڑوں سمیت ہمارے پیچھے صحن میں داخل ہو گئے تھے۔ 222 رائفل کا ایک برسٹ آیا اور میں نے بائیں جانب والے گھوڑے کو ڈگمگا کر گرتے دیکھا۔ گھوڑے کے گرتے ہی گاڑی بھی خطرناک زاویے سے اپنے پہلو پر جھک گئی اور دور تک گھسٹتی چلی گئی۔ ایندھن کی لکڑیاں تاریک صحن میں چاروں طرف بکھر گئیں۔ ہمیں گاڑی سے اترنے کی زحمت نہیں کرنا پڑی کیونکہ ایک آدھ کے سوا ہم سب گاڑی سے باہر لڑک گئے تھے۔ یہی موقع تھا اپنی بھرپور فائر پاور کا مظاہرہ کرنے کا۔ زرغونہ صفدر کی باہوں میں تھی۔ میں نے صفدر کو اپنی اوٹ میں لیا اور AK-56 کا دہانہ کھول دیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور گھڑ سوار تڑپ تڑپ کر بھاگتے اور پناہیں ڈھونڈتے نظر آئے۔ کم از کم 2 افراد کو میں نے اپنی آنکھوں سے زمین بوس ہوتے دیکھا۔ دوسری طرف زری گل اور جون چاول نے بھی اندھا دھند برسٹ مارے تھے۔ چلو پیچھے ہٹو، سیڑھیوں کی طرف جاؤ، میں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور خود بھی الٹے قدموں پیچھے ہٹا۔ دھماکہ خیز مواد والا بیگ میں نے فرش سے اٹھا لیا تھا۔